नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे आले इमरान की तफसीर जारी है। आयत नंबर 30 तक हमने तफसीर मुकम्मल कर ली है। अब अगली आयत 31वीं आयत देखिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए उनसे, इन लोगों से फरमा दीजिए, इन कुंतुम, अगर तुम, तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह ताला की मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अब ये आयत का शान नुज़ुल सुन लें कि ये आयत मुबारका उस वक्त नाजिल हुई जब कुफ़ार ने कहा कि हम उन बुतों की इबादत अल्लाह की मोहब्बत के लिए करते हैं। यानी जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम इन बुतों को खुदा मान के करते हो? हाँ, हालांकि तुम अल्लाह ताला के वजूद को मानते हो। यानी मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला को मानते थे। ऐसा नहीं था कि वो अल्लाह के वजूद का इनकार करते थे, बट अल्लाह के साथ साथ बुतों की भी इबादत करते थे, शामिल करते थे, शिर्क करते थे। इसीलिए उन्हें मुशरिक कहा गया। तो मुशरिकीन मक्का से कहा गया कि तुम अल्लाह के अलावा फिर साथ में इन दूसरे बुतों की क्यों इबादत करते हो? तो उन्होंने जवाबन कहा कि हम इसलिए इबादत करते हैं ताकि ये हम इनकी इबादत करेंगे तो ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। यानी कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में इन बुतों की इबादत करते हैं। गोया कि ये दरमियान में जो है एक वास्ता समझते थे बुतों को अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो फिर क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह असल में बुतों को अल्लाह ने मामूर नहीं किया कि तुम अगर बुतों की इत्तिबा करोगे या बुतों की परस्तिश करोगे तो मेरा कुर्ब पाओगे, मुझसे मोहब्बत, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत अता करूंगा। ऐसा नहीं। जबकि अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। तो अगर तुम सच्चे अल्लाह ताला के मानने वाले हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत के मुतलाशी हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जो है मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाए। ठीक है। बिमाना अयुसीबकुम, यानी अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, क्या माना? कि अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाए। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मुआफ फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है। ठीक है। तो वल्लाहु गफूरन से मुराद जो भी खताएं उन्होंने, लिमन इत्तबाअनी मा सलफ मिन्हु क़ब्ल ज़ालिका, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लेंगे तो जितने भी साबिका गुनाह हैं पिछली जिंदगी में उन्होंने किए, वो सारे के सारे अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला है। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। कुल, आप फरमा दीजिए, अतीउल्लाह, अल्लाह ताला की इताअत करो, वर रसूला, और रसूल की इताअत करो, फीमा यामुरुकुम बिही मिनत तौहीद, यानी जो भी तौहीद के मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम इत्तिबा करो। फ़इन तवल्लौ, बस अगर तुम मुंह मोड़ लो, पीठ फेर लो, इताअत से रू गर्दानी करो, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता। यहाँ देखें, इताअत अतीउल्लाह वर रसूला का माना क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यहाँ अल्लाह, लफ्ज अल्लाह और रसूल दोनों के दरमियान अत्फ है, वाव आतिफा इस्तेमाल किया। ठीक है। यानी कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए एक ही अतीउ का सीगा इस्तेमाल किया है। अल्लाह की इताअत करो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया की इताअत करना, अल्लाह ही की इताअत करना है। फ़इन तवल्लौ, बस अगर तुम रूगर्दानी इख्तियार करो, मुंह फेर लो, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला,
لا یحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر فیہ اقامت الظاہری مقام المضمر، یعنی ایک معنی چھپا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس جملے میں بجائے ضمیر کے اس میں ظاہر لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا کیا فائدہ ہے؟ یعنی اللہ عز و جل کے ان سے محبت نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں سزا دے گا۔ جہاں اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ محبت کرے گا، تو اس کا مفہوم مخالف اپوزٹ میننگ کیا ہوا؟ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرو گے تو وہ تم سے محبت نہیں کرے گا، اور وہ محبت نہیں کرے گا کا مطلب تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، ٹھیک ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، اچھا، یہ آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا کون انکار کرے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سوائے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں، یہاں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اطیع اللہ و رسول جو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے جس نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے جواباً پوچھے کہ یا رسول اللہ، کوئی انکار تھوڑی کر سکتا ہے جنت میں جانے کا؟ تو فرمایا جس نے میری اطاعت نہیں کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبید اللہ ابن ابی رافع اپنے والد سے روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں کسی کو بھی اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے جس کا میں نے اسے حکم دیا ہو یا منع کیا ہو، اور وہ یہ کہے ہے تو ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہم نے کتاب اللہ میں پایا اور ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور کوئی اس حکم کا انکار کر دے، یہ کہتے ہوئے کہ جو قرآن میں ہے ہم وہی مانیں گے، جو حدیث جو آپ بیان کریں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یعنی حدیث رسول کا انکار کرنا جو مسلم صحیح ہے، تو پھر یہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شمار کی جائے گی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اہل قرآن ایک فرقہ گزرا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے اور حدیث اور سنت کو نہیں مانیں گے، حالانکہ ایسے دعویٰ کرنے والے یہ خود جھوٹے ہیں، یہ قرآن پر بھی عمل نہیں کرتے صحیح سے۔ کیوں؟ کیونکہ خود سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتے ہی نہیں ہے، جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب جب قرآن نے یہ اصول دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کا حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی جو ہے وحی ہے، اور اس پر بھی عمل کرنا لازم ہوگا جیسے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اچھا، اب اگلی آیت کی طرف دیکھیں۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ پورا آپ جو اصلاً سورہ آل عمران کا اہم موضوع ہے، ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر یہ سورت کا نام رکھا گیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا، اصطفیٰ کا معنی چنے ہوئے ہونا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چنا، اختیار کیا، کس کو چنا؟ آدم، آدم علیہ السلام کو، ونوحًا،
اور نوح علیہ السلام کو، وہ آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وہ آل عمران اور حضرت عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہانوں پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران کی آل سے ان کی اپنی ذات مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی چنا اور عمران کو بھی چنا. سارے جہاں میں پورے دنیا والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان اشخاص کو چنا ہے. کیوں چنا؟ تاکہ ان کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کرے. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پھر اسماعیل علیہ السلام یا اور پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد کثرت سے انبیاء بنی اسرائیل کے پیدا ہوئے ان کی نسل سے، اسحاق علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب یہ اعلیٰ عمران سے مراد میں نے کیا کہا کہ خود ان کے نفس مراد ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی مراد ہے اور عمران بھی، حضرت عمران بھی مراد ہے کہ ان کی ذریت سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ انبیاء کو پیدا کیا. فرمایا ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم. ذریت بمعنی اولاد ہے، یعنی ایک نسل، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، یعنی انہی میں سے، اور اللہ جاننے والا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی ذریتن اولاد، بعضها من بعض کی اولاد ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب یہاں سے واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت عمران کی حضرت عمران کی زوجہ کا. ٹھیک ہے، تو کیا واقعہ ہے؟ اذکر، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب کہا عمران کی زوجہ نے، بیوی نے، کیا کہا؟ اور وہ کون تھی؟ وہ حنا تھی. ٹھیک ہے، ان کا نام حنا تھا. تو میں تفصیل بتاؤں گا، پہلے معنی دیکھ لیں. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی زوجہ نے کہا ربی انی نذرت لک، ربی اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے، ٹھیک ہے، منت مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن کہ میں اسے آزاد کر دوں گی. آزاد سے مراد عتیقاً خالصاً من شواغل الدنیا لخدمت بیت المقدس، کہ میں منت مانتی ہوں کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے اس بچے کو میں دنیاوی مشاغل سے آزاد کر دوں گی اور مخصوص کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی سننے والا ہے ہماری دعاؤں کو، جاننے والا ہے ہماری نیات کو. ٹھیک ہے، وَحَلَقَ عمران وَهِيَ حامل. اب واقعہ یوں ہوا کہ عمران کا اس وقت کیا کہتے ہیں بعد میں انتقال ہو گیا، وہ حاملہ تھی. فَلَمَّا وَدَعَتْهَا، پس جب اس نے ولادت کی، یعنی کہ جب جو ڈیلیوری ہو گئی، فَلَمَّا وَدَعَتْهَا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے بچہ جنا، وَلَدتَّهَا جَارِيَةً، اور انہوں نے بیٹی پیدا کی، ٹھیک ہے، ان کو بیٹی ہوئی. وَكَانَتْ تَرْجُو أَن يَكُونَ غُلَامًا، لیکن وہ امید کر رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہو. إِذْ لَمْ يَكُنْ يُحَرَّرًا إِلَّا الْغُلَامُ، کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو خدمت کے لیے نہیں دیا جاتا تھا. تو اب یہ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو نظر مانی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا میں کیا کروں گی؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. ٹھیک ہے، تو اب یہ بہت ہی پریشان ہو گئی. انہیں امید تھی کہ لڑکا ہوگا، حالانکہ لڑکی ہوئی. اب لڑکی ہوئی ہے، اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، اور پھر میں نے تو منت بھی مانی ہے، اگر نہیں دوں گی تو کیا ہوگا؟ منت ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، گناہگار ہوں گی. تو فرمایا قالت، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے کہا یا ربی ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، جو بچے کو اس نے جنا۔ تو اب یہ اصل میں کیا ہے، جملہ معترضہ ہے من کلام اللہ تعالی وفی قرۃ بضم التاء۔ اب یہاں دیکھیں ایک قول چل رہا تھا حضرت یہ حنا کا، جو عمران کی کیا ہے زوجہ ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میں نے تو لڑکی پیدا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فوراً ان کے کلام سے اللہ رب العزت اپنے کلام کی طرف جو ہے القاء فرما رہا ہے کہ واللہ اعلم بما ودعت، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس بچے کو پیدا کیا، یعنی لڑکا جنا یا لڑکی جنی، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور جو ہے یہ مذکر جو ہے لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اس مؤنث کی طرح نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ یہ جو انہوں نے لڑکا جو اس نے مانگا یعنی طلب کیا تھا اس لڑکی سا نہیں ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے جو ہو سکتا تھا جو اسے دی گئی ہے، یعنی اس لیے کہ اصل میں وہ سمجھ رہی تھیں کہ لڑکا پیدا ہوگا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے لڑکوں کی بھی طرح نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہے جو خاص مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ تو آگے وہ مقصد آگے بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الَّتِي وَهَبَتْ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ لِلْخِدْمَةِ وَهِيَ لَا تُصْلِحُ لَهَا لِضَعْفِهَا وَعَوْرَتِهَا، یعنی کہ دونوں میں تو فرق ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں میں۔ اب بیت المقدس کی خدمت دیں گے، خدمت کے لیے دیں گے تو پھر اس کے پردے کے مسائل ہو جائیں گے، پھر دوسروں سے میل جول کے مسائل ہو جائیں گے، تو پھر یہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ان کے ذہن میں اشکالات تھے۔ آگے فرماتی ہیں اور پھر بیت المقدس چونکہ مسجد ہے اور مسجد میں عورتوں کو جو ہے حیض کی حالت میں جانا منع ہوتا ہے، تو پھر یہ سب کیسے معاملات ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ذہن میں ان کے اشکالات تھے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، یعنی دھتکارے ہوئے شیطان سے بچانے کے لیے میں نے کیا کیا کہ میری اس بیٹی کو اور اس کے ہونے والی اولاد کو اے اللہ تیری حفاظت میں دے دیا۔ اب یہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ منظور تھا کہ بغیر والد کے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے بطن سے پیدا کرے، اسی لیے اور اس کے لیے اللہ نے چنا کسے؟ آل عمران کو چنا، ذریت عمران کو چنا۔ اسی لیے جو آگے فرمایا نا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تاہم تمام جہان والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسے چنا؟ کہ حضرت عمران کو بھی چنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اولاد سے حضرت مریم کو پیدا کیا، حضرت عمران کی بیٹی ہیں کون؟ حضرت مریم، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ بھی ہیں۔ اب مفسرین کرام کا حضرت عمران کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ عمران بن یسحرین بن قاہث بن لاوی بن یعقوب ہیں، تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ یعقوب علیہ السلام کی طرف جو کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد ہیں، جبکہ دوسرے عمران بن عاشم بن آمون ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول کے مطابق عمران بن ابن ماتان ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہاں یہی عمران مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ بی بی مریم کے والد ہیں،
ٹھیک ہے، دونوں عمران یعنی بی بی مریم کے والد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے والد کے مابین 1800 برس کا فرق ہے۔ بی بی مریم کی والدہ جن کا نام حنا بنت فاقوزہ ہے، انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے حمل سے جو بچہ ہوگا وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو محررن جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی ہے کہ خالص اللہ کی عبادت اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اسے دے دوں گی، آزاد ہوگا وہ دنیاوی کام کاج سے، مشغول سے۔ ٹھیک ہے، حضرت بی بی حنا کی بہن جن کا نام عیشا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت بی بی حنا کی اولاد نہ تھی، اور یہ گھرانہ صالحین کا گھرانہ تھا۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، یعنی پیٹ بھرا رہی تھی۔ جب یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں انہوں نے دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور بی بی مریم کو جنم دیا تو رب العالمین سے عرض گزار ہوئی کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے لڑکی کو بھی قبول فرما لیا، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو یہاں پر دو انبیاء کا تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں نے پہلے تو بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کون؟ بی بی مریم۔ دوبارہ سنیں، حضرت عمران کی زوجہ حنا اور ان کی اولاد کون ہے؟ یہ مریم علیہ السلام۔ دوسرا ہے جو بی بی حنا کی بہن ہے، ٹھیک ہے، بی بی حنا کی بہن، اور ان کا نام ہے عیشا، اور یہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی وائف ہے، زکریا علیہ السلام کی وائف۔ اب اس زمانے میں بیت المقدس میں زکریا علیہ السلام امامت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بی بی مریم کے خالو ہوئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی خالہ جو ہے زکریا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اس اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رشتہ داریاں آپس میں آگے جو ہے اس پوائنٹ کو سمجھے، آگے اس کا ریلیشن میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں کنٹینیو کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔